रहमत रमजान है ये रहमत रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को SBA न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान इरफान राजा। बरकतों और रहमतों के इस माह मुक़द्दस में ख़ुसूसी ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ ये बरकतों और रहमतों भरा माह मुक़द्दस अपनी मंजिल की जानिब रवां और बरकतें और रहमतें निछावर करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इनाम महीना अपने बंदे के लिए, जिसमें हमारा कहीं ना कहीं दुनियादारी में खोने के बाद ये इनाम महीना जब खुश नसीब लोगों को मिलता है और खुश नसीब इस माह मुक़द्दस को पाने के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अहकामात पे अमल करते हैं, खुशनुदी और उसके साथ साथ इसका अजर व सवाब उसके क्या ही कहने हैं। इस माह मुक़द्दस को पाने के बाद जो कहीं ना कहीं राब्ता डिस्कनेक्ट होता है, ये राब्ता बहाल करने का भी एक ज़रिया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुक़द्दस में छोटे से छोटे अमल का बड़े से बड़ा अजर व सवाब है। इस बड़े से बड़े अजर व सवाब के लिए फिर इस माह मुक़द्दस के अंदर जो हम अक्सर औक़ात बात करते हैं, ये हमारी तरबियत का महीना भी है, जिसमें हम झूठ से, गीबत से, नाप तोल से और इन चीज़ों से बचने के साथ साथ इस माह मुक़द्दस में जो चीज़ें सीखते हैं, सुबह से लेकर एक वक्त तक हम जो है वो उन चीज़ों हलाल चीज़ों से भी जो है उनको भी तर्क करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अहकामात की बिना पर उस पर अमल करते हुए इंसान के अंदर आजिज़ी, तकवा और इसके साथ साथ हम इस माह मुक़द्दस में जो चीज़ें अपने तरबियत के अमल से गुज़रते हैं, तो बाकी मानदा जो 11 महीने हैं वो उन महीनों को हम बड़ी आसानी के साथ इस तरह से लेकर चल सकते हैं अगर हम इस माह मुक़द्दस की तमाम उन फ़ैज़ व बरक़ात के साथ साथ जो इसके राज़ व रमूज़ हैं उनको समझने की कोशिश करें। ये खुसूसी ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने के लिए हमारा साथ ताउन है सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड होप के ताउन से। आज का हमारा जो मौजू है वो भी बड़ा अहम है और इसके हवाले से जानना और समझना बड़ा ज़रूरी है हमारे आज के नौजवान नस्ल के लिए भी, और हमारे आज के इस नफ्सा नफसी के आलम में अगर हम अपने दुनियादारी के निज़ाम में ज़्यादा महव हैं, खो चुके हैं, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आज हमारी मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। हज़रत इल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बिलाल अरशद क़ादरी साहब, नाज़िम हैं जामिया सुफ़ातुल मदीना, हमारे साथ आज की इस नशिस्त में मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद उस्मान शाह नक्शबंदी, सनाख़ान मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे ग़ज़वा बदर के हवाले से और इसमें हम कुछ जानने की, समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे। तो किबला, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों के लिए ग़ज़वा बदर का जो पस मंज़र है उस हवाले से रोशनी डालिएगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब इरफान राजा साहब। ग़ज़वा बदर कुफ्र और इस्लाम, हक़ और बातिल, सच और झूठ की पहली लड़ाई है। इसके पसे मंज़र के बारे में अगर हम बात करें तो बुनियादी पसे मंज़र तो वो है कि इस्लाम की तरक्की, इस्लाम की बढ़ोतरी, इस्लाम का बढ़ना, ये काफ़िरों को एक आँख नहीं बाता। पहले दिन से वो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने में मसरूफ़ हैं। तो बुनियादी सबब तो ये है कि उनको कोई भी मौका मिले तो वो इस्लाम और अहले इस्लाम को नुकसान पहुँचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। ज़ाहिरी तौर पर जो सबब है वो ये है कि अबू सुफियान की क़यादत में एक तिजारती काफ़िला जो कि मुल्क शाम की तरफ गए थे, तो ये काफ़िला मदीना मुनव्वरा के करीब से होकर के गुज़र रहा था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इनके ताक़ुब में गए अपने 313 या 315 असहाब के साथ। अबू सुफियान के जो मुखबिर थे, जासूस थे, इन्होंने बताया कि आप पर हमले की तैयारी की जा रही। अबू सुफियान ने अपने जो सरदारान थे कुरैश के मक्का मुकरमा में, उनको ये पैगाम भेजा कि मुश्किल में फंस गए, मदद के लिए आओ। अब वो तो बहाने की तलाश में थे कि कोई बहाना मिले तो हम अहले इस्लाम पर हमला कर दें। उनको बहाना मिल गया। अब अबू जहल की क़यादत में बड़े बड़े जो रौसा थे कुरैश के, वो जनाब तैयारी में मसरूफ़ हो गए
اور بڑے کر و فرق کے ساتھ، رعونت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ وہ اسلام اور اہل اسلام کا قلعہ کما کرنے کے لیے وہ چل پڑے، اور میدان بدر میں جو مدینہ منورہ سے کم و بیش 80 منزل کے فاصلے پر ہے، یہاں پر آ کے انہوں نے ڈیرے ڈالے۔ ضمن میں یہ بات بھی پیش نظر آنی چاہیے کہ جب ابو سفیان بچ کے نکل گئے تو انہوں نے پیغام بھیجا تھا مکہ مکرمہ میں کہ بھئی ہم لوگ صحیح سلامت ہیں، ہم لوگ بچ گئے، تو آپ اپنا جنگ کا، لڑائی کا جو ارادہ ہے آپ اس کو رہنے دیں، ہم صحیح سلامت واپس آ رہے ہیں۔ لیکن ایک اسلام دشمنی کا جو جذبہ تھا نا، یہ ان کے دل و دماغ پر حاوی تھا، اور وہ اسلام اور اہل اسلام کو ختم کرنے کے لیے تل گئے تھے، تو اس کے لیے پھر وہ نہیں رکے، اور بدر کے مقام پر آ کے انہوں نے ڈیرے لگا لیے 1000 کا لشکر جرار۔ تو یہ اس کا بنیادی پس منظر تھا۔ صحیح۔ کیا کہیں گے اہل اسلام اور اہل کفر کے لشکر کا اگر ہم تقابلی جائزہ لیں، ایک طرف عشق رسول میں اور اپنے ایمان کی طاقت سے جو اپنے سے 3 گنا بڑی جو ہے فوج ہے اس کو شکست فاش اور دین اسلام کا پرچم جو ہے بلند کیا، دونوں کے تقابلی جائزے کے حوالے سے اگر ہم کمپیریٹیو دیکھیں، ان کو تقابلی انداز میں اس کو دیکھیں، تو جو کافروں کا لشکر ہے نا جی، یہ مسلمانوں سے کم از کم 3 گنا بڑا ہے۔ صحیح۔ اور مسلمانوں کا جو لشکر ہے یہ کافروں کے مقابلے میں 3 گنا کم ہے، یہ افرادی قوت کے اعتبار سے۔ صحیح۔ اور جو جنگی ساز و سامان ہے اس کو دیکھیں تو مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے 80 اونٹ ہیں، 80 اونٹ ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اس کی تقسیم یوں فرمائی تھی کہ 3 صحابہ کرام کو 1 اونٹ دیا تھا سواری کرنے کے۔ 3 صحابہ کرام باری باری 1 اونٹ پر سواری کیا کرتے تھے، اور یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس دوران حضور علیہ السلام نے اپنے لیے جس سواری کا انتخاب فرمایا، جس اونٹ کا انتخاب فرمایا، تو وہ بھی صرف اپنے لیے انتخاب نہیں فرمایا کہ میرے لیے الگ اونٹ ہونا چاہیے، بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ 2 نفوس کو ملایا اور اپنے سمیت 3 افراد کو ملا کر کے 1 اونٹ سواری کے لیے رکھا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مرثد بن ابی مرثد، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ بلکہ انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ ہمارے آقا ہیں، مولا ہیں، ہمارے نبی ہیں، آپ تشریف فرما رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں ثواب کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو جو حقیقی معنوں میں مساوات ہے عمل کے ساتھ سمجھایا کہ مساوات کہتے کس کو ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی باری میں پیدل چل رہے ہیں، اور حضور کا کلمہ پڑھنے والے اپنی باری میں اس اونٹنی پر سوار۔ تو یہ 80 کے قریب اونٹ تھے، ایک روایت کے مطابق 1 گھوڑا، ایک روایت کے مطابق 6 گھوڑے، یہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ جب ہم کافروں کے لشکر کو دیکھتے ہیں، 1000 کا لشکر جرار ہے، جنگی ساز و سامان کی فراوانی، مطلب اس دور کے لحاظ سے اگر آج کو کمپیریٹیولی دیکھیں تو جدید جنگی جو سامان ہیں وہ ان سے لیس تھے، وہ ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھے۔ تو یہ اس کا تقابلی جائزہ ہے۔ زمینی حقائق کے مطابق کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے، نہ افرادی قوت کے اعتبار سے، نہ جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے، لیکن یہ ایمان کا جو جذبہ ہے، ایمانی طاقت کا جو نشہ ہے، مسلمان اس سے سرشار تھے، جس کی وجہ سے مسلمان اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا اس پہ اگر تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالی گئی، صحابہ کرام کا جو عشق رسول ہے، یقیناً وہ آپ کے ساتھ جس لگن کے ساتھ یا جس محبت کے ساتھ یا جس جوش اور جذبے کے ساتھ وہ جا رہی ہیں، اس میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آج کے وقت کو اگر ہم دیکھیں، ہمارے آج کے لوگوں کے لیے کہ وہ صحابہ کرام کا کیا عشق تھا، کیا جنون تھا آپ کے ساتھ مر مٹنے کا، اپنے دین کی سربلندی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عشق ہے وہ تو ویسے ہی ایسا ہے جس کو ہم اپنے الفاظ میں ماپ بھی نہیں سکتے، بے شک۔ لیکن خاص کر ہم غزوہ بدر کے موقع پر دیکھیں تو ہمیں ایسے بہت سے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں
کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے، دھنگ رہ جاتی ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کسی کا بھائی ہے، کسی کا ماموں، کسی کا بیٹا ہے۔ جناب یار غار نے حضور سے اجازت طلب کی، حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں میں اپنے بیٹے عبد الرحمن کے مقابلے میں لڑوں۔ خونی رشتے یہ لڑنے کے لیے سامنے کھڑے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عشق ہے، حضور کی محبت کا جو جذبہ ہے، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل و دماغ پر اس طرح حاوی ہے کہ جو خونی رشتے کی کشش ہے یہ بالکل غیر مؤثر ہو جاتی ہے، اور صحابہ کرام حضور کے عشق میں ڈوب کر اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں ان کو کاٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جان، جنگ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں چاہتا تو حملہ کر دیتا، لیکن جو پدری تعلق ہے، آپ میرے باپ ہیں، اس تعلق کی وجہ سے میں نے حیا کی، میں نے تلوار کا وار نہیں کیا۔ اب اس کے جواب میں جو جناب یار غار نے ارشاد فرمایا وہ صحابہ کرام کے عشق کی عکاسی کرنے والا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لو اہدفت لی، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا، لم انصرف عنک، تو پھر میں نے تلوار نہیں تھی روکنی، میں نے تیرا کام تمام کر دینا۔ یعنی قرآن پاک میں جو صحابہ کرام کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس محبت کے مقابلے میں نہ تو ان کے باپ کی محبت آتی ہے، نہ بیٹے کی محبت آتی ہے، نہ کسی عزیز کی محبت آتی ہے۔ تو جناب یار غار آپ نے اس قول کے ذریعے قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کر کے ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اے عبد الرحمن، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تمہیں نہ بخشتا۔ اور پھر دوسری طرف دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ نبی جینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جہاد فرض کیا ہے، فلانی قوم سے ہم نے جہاد کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اِنَّا ہَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ لیکن اسی بدر کے میدان میں مشاورت کے موقع پر سیدنا مقداد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنو اسرائیل کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، ہم یہاں پر بیٹھیں، نہیں، ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی لڑیں، آپ کا رب بھی لڑے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر کے اللہ کی راہ میں لڑیں۔ تو یہ انداز ہے صحابہ کرام کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں وہ اس قدر مست تھے کہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ ان کو نہ تو خونی رشتے کی کشش ان کو روک سکی، اور نہ ہی 3 گنا بڑے لشکر کا جو خوف ہے وہ ان کو روک سکا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی وجہ سے اتنی بڑی مہم کو سر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کیا کہنے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ہماری آج کی خصوصی نشست، اور ہم بات کر رہے ہیں اس ماہ مقدس میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بلال ارشد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے، مزید بھی کچھ نقطے ہیں جن پہ ہم سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو رحمتوں اور برکتوں کے اس ماہ مقدس میں رحمت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان راجہ۔ یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس اور کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ سید محمد عثمان شاہ نقشبندی سناخان مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ السلام علیکم جی قبلہ۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے
ضرور دیں گے حضور دیں گے، ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو۔ کریم داتا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کریم داتا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، گداؤں آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ رسول اکرم کے آستانے پہ مانگنے کا اصول یہ ہے، رسول اکرم کے آستانے پہ مانگنے کا اصول یہ ہے، درود لب پر سجا کے مانگو، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے سید محمد مندی صاحب ہمارے ساتھ ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، کیا کہنے جناب، برکتوں رحمتوں کے اس ماہ مقدس میں
اس ماہ مقدس پہ اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو بہت وقت درکار ہے، اور کس کس چیز پہ ہم بات کریں کہ اللہ رب العزت کا یہ نام مہینہ اپنے بندے کے لیے کیا کہنے. یقین کیجئے لمحے بھر کو جب ہم سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے، کس قدر پیار کرتا ہے. اپنے بندے کی تربیت کے لیے، اس کی مکمل تربیت کے اس ماہ مقدس میں کرنے کے لیے اس میں عاجزی، اس میں انکساری، اس میں جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، ناپ تول سے بچنا، اس کے ساتھ ساتھ اوس پڑوس میں بسنے والے لوگوں کے لیے جو آپ کو نعمتیں میسر ہیں ان نعمتوں میں سے ان کو اپنے حصے دار بنانا کیا کہنے ہیں. یہ ہیں وہ زندگی گزارنے کے کیا خوبصورت اصول جو اس ماہ مقدس میں بتائے اور سکھائے جاتے ہیں. اور سمجھنے والے اس ماہ مقدس کو اپنی زندگی میں وہ لوگ یقین کیجئے غنیمت سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کا کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ہمیں یہ ماہ مقدس عطا فرمایا. سحر کے کیا کہنے، افطار کے وقت کے کیا کہنے، وہ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں جو ہم عام روٹین میں شاید اس طرح سے ان کو نہیں وہ ہماری دسترس میں ہوتی، لیکن اس ماہ مقدس میں کوئی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا کیا کہنا کہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت بھی شامل ہوتی ہے کہ یہ نعمتیں خود بخود انسان کی توقع سے اور تمام یقیناً سوچ سے باہر ہے کہ نعمتیں کیسے میسر ہوتی ہیں. ہم غزوہ بدر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. خصوصی ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون ہے سیٹیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے. مفتی محمد بلال ارشد قادری صاحب ہمارے سے موجود ہیں. قبلہ فرمائیے گا، اس سے پہلے ہم نے پس منظر پہ بات کی اور اہل اسلام اور اہل کفر کے جو لشکر کا ہم نے جائزے کے حوالے سے بات کی، پھر صحابہ کا عشق رسول ہے اس پہ بات کی. یہ جنگ یقیناً جب شروع ہوئی اور اس کے بعد ایک طرف تعداد کم ہے اور ایک طرف اپنے سے 3 گنا زیادہ تعداد ہے، دیکھنے والے سوچنے والے تو لمحے بھر کے لیے اپنا پہلے سے ہی جیسے ہم کہتے ہیں اپنا انالیسس ہم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جی جو جن کی تعداد کم ہے یقیناً ان کو شکست ہوگی. لیکن کیا کہنے، جذبہ ایمانی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدارت میں یہ غزوہ بدر کا جو ہے اللہ رب العزت نے مارکا جو ہے وہ اہل اسلام اور اہل ایمان نے اس پہ فتح کامیابی حاصل کی. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی بتائیے گا کہ کتنے صحابہ شہید ہوئے اور کفار کتنے مارے گئے، یہ بھی ہماری روشنی ڈالیے گا. عرفان راجہ صاحب، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا خصوصی فضل فرمایا اہل ایمان پر کہ تعداد تھوڑی ہونے کے باوجود، کفار کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح اور نصرت عطا فرمائی. اور اس میں جو ٹوٹل اہل ایمان جام شہادت جنہوں نے نوش کیا، شہید ہوئے، ان کی تعداد 14 ہے. روایات میں 11 کا بھی عدد ہے لیکن 14 مشہور قول کے مطابق، اور 6 ان میں مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان اور 8 ان میں انصار صحابہ کرام علیہم رضوان شامل. تو ان حضرات نے غزوہ بدر میں جام شہادت نوش کیا اور یہ لشکر اسلام کی طرف سے شہید ہوئے. جب ہم کفار کے لشکر کی طرف دیکھیں تو ان کے 70 لوگ مارے گئے. کفار کے اس جنگ میں 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قیدی بنائے گئے. جو 70 لوگ مارے گئے ہیں ان میں کفار کے جو بڑے بڑے سرداران ہیں، ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، اس طرح کے جو نامور ان کے رؤساء ہیں وہ لوگ ان 70 میں شامل ہیں. تو یہ 70 لوگ اس غزوہ بدر میں مارے گئے اور 70 لوگ ہی قیدی بنائے گئے. تو یہ تعداد ہے. اہل اسلام 14 کی تعداد میں شہید ہوئے اور کفار 70 کی تعداد میں مارے گئے. سلوک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً اہل اسلام اور اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں، امن اور رواداری کا یہ جو ہے یہ اسلام جو ہے اس میں امن کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے. اور اگر کوئی آپ کے دور کی اگر ہم بات کریں، کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں تو جو کفر سے اپنے آپ کو لبریز رکھے ہوئے تھے ان کا بھی اگر کوئی خطا کار ہوتا تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا. میرا بیسیکلی یہ نقطہ اٹھانے کا مقصد یہ تھا، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے قیدی جو یقیناً وہ قید میں آئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک تھا. یقیناً جب کوئی قید میں آتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اب میری بھی خیر نہیں، اب میری بھی چھٹی ہو جائے گی اور میں بھی جو ہے وہ اس دنیا سے کوچ یا مجھے بھی ختم کر دیا جائے گا. تو میں چاہوں گا کہ یہ حسن سلوک بھی اس جنگ میں جو فتح کی جیت ہوئی اس حوالے سے بھی روشنی ڈالی. غزوہ بدر میں
قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سیکھنے کے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ ان اسباق میں ایک سبق حسن سلوک کا بھی ہے۔ آپ غور کریں، تاریخ انسانیت پر آپ جب نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ہلاکو خان نظر آئے گا جس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، آپ کو ہٹلر بھی نظر آئے گا جس نے لاکھوں لوگوں کو قتل، فرعون نظر آئے گا، نمرود آپ کو نظر آئے گا، بڑے بڑے جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے آپ کو بادشاہ نظر آئیں گے۔ اور تاریخ انسانیت میں آپ کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین بھی نظر آئیں گے۔ ابھی ہم غزوہ بدر پر ہی بات کر رہے ہیں کہ جب 70 لوگ قید کر کے حضور کی خدمت میں لائے گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنگ کرنے آئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے آئے تھے، لیکن جب ان کو قید کر لیا گیا، جب یہ حضور کی خدمت میں قیدی بن کر کے حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کی حیثیت کے مطابق ان قیدیوں کو بانٹ دیا اور ساتھ تاکید کی کہ ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کی ضروریات کا خصوصی طور پر خیال کرنا، پوری توجہ دینی ہے۔ اور پھر جب جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ حضور یہ قیدی جس کے رشتہ دار ہیں اس کے حوالے کر دیں، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ دار کا گلا کاٹے، اس کو موت کے گھاٹ اتارے، جبکہ جناب یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی حضور کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر ہم ان سے فدیہ لے لیں، یہ ہیں تو ہمارے اپنے خونی رشتہ دار ہیں، اگر ہم ان سے فدیہ لے لیتے ہیں تو ایک جو مسلمانوں کی معاشی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور دوسرا خون خرابہ نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے حضور علیہ السلام نے جناب یار غار کی اس تجویز کو قبول فرمایا، پسند فرمایا، اور یہ جو مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے آنے والے لوگ تھے ان کو فدیے کے بدلے میں آزاد کر دیا گیا۔ پھر مزید تفصیل میں آپ جائیں گے تو آپ کو وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جو فدیہ دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ حضور علیہ السلام نے پہلے تو ان لوگوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو تو ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، فدیہ بھی نہیں دے سکتے، تو چونکہ میرے آقا رحمت للعالمین حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو مارنے کے لیے آنے والے ان لوگوں کو بغیر فدیے کے بھی آزاد کر دیا۔ تو حسن سلوک کا بڑا سبق ہمیں اس سے ملتا ہے غزوہ بدر سے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر سا ہے تو وقت کے مطابق اس پہ ہم مزید بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کچھ چیدہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اپنی اس حاضری کو جو ہے وہ پیش کیا۔ غزوہ بدر کا پس منظر جو ہے اس پہ ہم نے بات کی، علیہ السلام اور کفر کے لشکر کا تقابلی جائزے کے حوالے سے، صحابہ کا عشق رسول اور کتنے صحابہ شہید ہوئے اور کفار جو مارے گئے، اور حسن سلوک کے حوالے سے مفتی محمد بلال ارشد قاری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے میں تعاون حاصل ہے سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان گئے رحمت رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو۔ رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ سید محمد عثمان شاہ نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثناخوان مصطفیٰ خدیعہ کی عقیدت پیش کریں گے۔ یہ پروگرام غزوہ بدر کے حوالے سے ہے تو صحابہ کرام کی شان میں سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب صحابہ نبی کے افضل، سبھی کے رتبے بڑے بڑے ہیں سب صحابہ نبی کے افضل، سبھی کے رتبے بڑے بڑے ہیں،
مگر وہ کتنے عظیم ہیں جو نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں، مگر وہ کتنے عظیم ہیں جو نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں۔ جناب صدیق سے وفا کے حسین کوچے میں روشنی ہے، جناب صدیق سے وفا کے حسین کوچے میں روشنی ہے، وہ اپنا سب کچھ نثار کر کے سبھی سے آگے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا سب کچھ نثار کر کے سبھی سے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ عمر کے سائے سے آج تک بھی لعین شیطان پناہ مانگے، عمر کے سائے سے آج تک بھی لعین شیطان پناہ مانگے، انہی کے فرمان سے جاری پانی ہنوز دریائے نیل کے ہیں، انہی کے فرمان سے جاری پانی ہنوز دریائے نیل کے ہیں۔ جناب عثمان کے سخا سے گل سخاوت میں تازگی ہے، جناب عثمان کے سخا سے گل سخاوت میں تازگی ہے، عنایتوں کی سخاوتوں کی مثال قائم وہ کر گئے ہیں، عنایتوں کی سخاوتوں کی مثال قائم وہ کر گئے ہیں۔ علی ہے بھائی میرے نبی کے، بیاں ہو کیا مرتبہ علی کا، علی ہے بھائی میرے نبی کے، بیاں ہو کیا مرتبہ علی کا، مقام وہ منفرد ہے دیکھو جہاں پہ مولا علی کھڑے ہیں، مقام وہ منفرد ہے دیکھو جہاں پہ مولا علی کھڑے ہیں، عظیم تر ہے سبھی صحابہ، الگ الگ ہے مقام ان کا، عظیم تر ہے سبھی صحابہ، الگ الگ ہے مقام ان کا، عظیم تر ہے سبھی صحابہ، الگ الگ ہے مقام ان کا،
سہیل بے عقل ہیں وہ سارے جو ان کی عظمت کو تولتے ہیں، سہیل بے عقل ہیں وہ سارے جو ان کی عظمت کو تولتے ہیں، ہے سب صحابہ نبی کے افضل، سبھی کے رتبے بڑے بڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خوبصورت ٹرانسمیشن برکتوں اور رحمتوں کے اس ماہ مقدس میں رحمت رمضان آپ دیکھ رہی ہیں۔ اس میں ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، ملک نام اور علماء کرام اور سنا خان مصطفیٰ ہمارے اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں، ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اور یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہا سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کیجیے، اپنے جو ہے وہ عبادات کے اس کو معمول بنا لیجیے، اور یقیناً جب یہ معمول بن جائے گا تو پھر باقی جو ہمارے اس رمضان کے بعد کے جو مہینے ہیں، یقیناً اس میں ہماری زندگی جو ہے مزید آسان بھی ہوگی، اور وہ معمول جو ہے وہ ترتیب سے اسی طرح بنا رہے گا۔ اپنے چاہنے والوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ عرفان راجہ کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت